अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए खबर, मैं मोहम्मद मालिक। पाकिस्तान में लगता है हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अपोजिशन तहरीक की बातें कर रही है, दूसरे लोग बजट की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हो गए? इंडिया में आज फिर नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान दिया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ। वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। साथ ही खबर आई बड़ी दिलचस्प कि वहाँ के जो इंडियन आर्मी चीफ थे वो अपने एक अंधे बाबा जी गुरु हैं, उनके पास चले गए आशीर्वाद लेने, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने जाके पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, इस पर जाके कब्ज़ा करना है। वहाँ पे ये हालात बन रहे हैं। 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था कि सिविल डिफेंस एक्सरसाइजेज होंगी 5 रियासतों में, इंक्लूडिंग मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर। फिर वो पोस्टपोन हो गई। अब इतला आ रही है कि उन्होंने 30 मई की डेट दे दी है और उसमें वो होंगी और फुल मॉक एक्सरसाइज होगी। उसका नाम उन्होंने ऑपरेशन शील्ड रखा है। तो वहाँ पे ये हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, उस पर बात करेंगे। ज़रा नरेंद्र मोदी साहब का लेटेस्ट शगुफा सुन लें। पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ। अब 31 मई रहा था, मैंने 30 कहा था, 31 मई को अब इनकी एक्सरसाइजेज हैं और वहां पे पूरा माहौल बना हुआ है। यहां पे भी एक जंग हो रही है, लेकिन वो बॉर्डर की जंग नहीं हो रही, वो गवर्नमेंट की और पीटी के और सब कुछ। लेकिन 2 ही सवाल उठ रहे हैं, क्या इस वक्त माहौल है और क्या पीटीआई की तैयारी है? बिकॉज पिछले कुछ दिनों से आपने देखा है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। पहले वो बयान चला जिसमें अलीमा बीबी ने कहा कि कुछ लोग कुछ 2 की बात हो बैठ जाएंगे, फिर उसका फॉरेन डिनाइल्स भी आ गए, फिर आज उसकी क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये उनकी ज़ाती राय थी तो फिर आज क्लैरिफिकेशंस क्यों आ रही? पहले उनका बयान सुने और फिर पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने जो बात की ज़रा वो सुन लें। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें। हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे, पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आगे बताएं, बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, हम तैयार हैं, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। अलीमा बीबी का बयान एक बहन का बयान है, वो सियासी जमात का बयान नहीं है। बहन जो अपने भाई के हवाले से फिक्रमंद है, ये उसका बयान है। उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करें। लेकिन अगले ही दिन जो अलीमा बीबी ने बात की थी वो सारी बातें खान साहब का जो एक्स का पोस्ट था उसमें 101 वैसे ही आई। सो क्लियरली उनका बयान नहीं था। बहरहाल अब उस पर नई तावीलें आ रही हैं, सब कुछ। दूसरी तरफ पंजाब जो बहुत बड़ा, जहाँ पे ज़रूरत इनको चाहिए अपनी पार्टी मोबिलाइज करने की, वहाँ पे अब पंजाब में पिछले 2 साल में अब एक चौथी पोलिटिकल कमेटी बन गई है और ये पोलिटिकल कमेटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर थी पंजाब की, इस वक्त उनको शामिल ही नहीं किया गया। फिर इतलात आई कि खान साहब को जब पता लगा तो काफ़ी वो नाराज़ हुए और उन्होंने कहा इसमें डालें, और फिर ये बातें भी निकली कि शायद उन्होंने कहा कि उसको हेड करें। फिर अब इतलात आ रही हैं, फिर पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास साहब ने कहा कि नहीं, सिर्फ डालने की बात हुई थी कमेटी के अंदर, उसमें वो हेड बनाने की बात नहीं हुई थी। अब एक तरफ रोज़ाना ये झगड़े चल रहे हैं और फिर मेरी इतलात है कि आज जो कमेटी की एक मीटिंग हुई वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई है आलिया हमजा साहिबा के और सलमान अकरम के दरमियान में। उस पर भी ज़रा कोई बातचीत करेंगे। सवाल 2 हैं, क्या पाकिस्तान में अब बिल्कुल नॉर्मल सी हम समझ रहे हैं इंडिया वाले मसले पे? बिकॉज बहुत से ख़तरात हैं होने के। सितंबर के अंदर 100 साल हो जाएंगे RSS के, और यही समझा जा रहा है कि जो पहला युद्ध इन्होंने खोला था 6 और 7 की रात को, ये एक युद्ध की फतह देना चाहते थे RSS के मौके पे। फिर जो बिहार के इलेक्शंस हैं वो भी अक्टूबर लेट नवंबर में शुरू हो रहे हैं, तो वो भी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा पागल आदमी अभी भी कुछ कर सकता है। बट लेट्स फर्स्ट टॉक
کہ کیا یہ تحریک کہاں جائے گی، کہاں نہیں جائے گی، کہاں پہ بیل چڑھے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ، فیصل چودھری سینئر لائر ہیں عمران خان صاحب کے، مظہر عباس ہمارے ساتھ ہیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ فیصل آپ سے شروع کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ آج فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایکسپٹ کیا ہوا ہے، انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے کہا جی جب تک آپ براڈر الائنس نہیں بنائیں گے یہ بات نہیں بننی اور یہ خالی پی ٹی آئی سے نہیں چلے گا۔ پہلے تو عالیہ حمزہ والا بتائیں، بیکاز آپ نے آ کے پہلا ایکسپوز بھی کیا تھا، پھر آپ نے آگے اس پہ بیان بھی دیا۔ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ عالیہ حمزہ کو ڈالنے پارٹ اس کمیٹی میں، اور پہلے کیوں نہیں ڈالا گیا؟ یہی بتاتا ہے کہ کتنا جھگڑے چل رہے ہیں آپس میں، کہ جو چیف آرگنائزر ہیں وہ پنجاب کی کمیٹی میں نہیں ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں جن کا تعلق کے پی سے ہے، وہ اس کمیٹی میں ہیں، پنجاب کی چیف کیا کہا تھا خان صاحب نے؟ دیکھیے، خان صاحب کو آج وکلاء نے یہ بتایا جو کارکنوں کے جذبات ہیں، کیونکہ کل جو عالیہ حمزہ والا فیوڈ ہوا اور کمیٹی بنی اس پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ریئیکشن آیا، کیونکہ عالیہ حمزہ اور جنید اکبر جیسے جو دیرینہ کارکنان ہیں اور لیڈر ہیں وہ پارٹی کے کارکنان جو ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ان سے کنیکٹ بھی کرتے ہیں اور وہ کمیٹڈ بھی ہیں، تو ان کو بغیر بتائے جو ہے ان کا نام نہیں آیا۔ تو اس پہ کل رات سے میں نے بھی ٹویٹ کی، اوبیسلی آئی فیلٹ، کیونکہ میں بائی دا وے میں یہ کافی کوئی 2 ہفتے سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ عالیہ آپا کے خلاف جو ہے اور جنید اکبر خان کے خلاف ایک مہم شروع ہوئی ہے پارٹی کے اندر سے، اور کوئی ولنریبلٹی فیل کر رہے ہیں، کوئی جو نئے لوگ ہیں وہ پرانے لوگوں کو تھوڑا پش بیک کرنا چاہتے ہیں۔ نئے لوگ کون ہیں مثلاً؟ یہ جو ابھی اپوائنٹ ہوئے نا، ظاہر پارٹی میں جو ہے 2009 سینئر آفس بیررز کی بات کر رہے ہیں، جی بالکل وہی پارٹی کے ویسے تو وہی رہتے ہیں نا جی۔ تو عالیہ آپا نے پھر رات کو، کیونکہ وہ سمڑیال میں تھیں، وہ کر رہی تھیں، تو صبح انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو بائی دا ٹائم وی گاٹ ٹو دا کورٹ، تو وہ میں نے ٹویٹ کا میں نے وہ دیکھا تو وہ کافی زیادہ اس پہ ون سائیڈڈ ریئیکشن تھا اور ہمارے کارکنان بہت غصے میں تھے۔ دین دس واز خان صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ سر یہ معاملہ تو اس طرح سے ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو اس طرح سے اگر اس کو کمیٹی میں کیوں نہیں ڈالا، یہ تو ایسے ہی کپتان کی ٹیم سلیکٹ ہو اگر وہ نہ ہو، سو کپتان وہ تو کپتان ہے، تو یہ بات انہوں نے کی، اینڈ دین اٹ واز کہ جی آپ ان کو ہیڈ لگائیں۔ دس از واٹ واز کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں آئی؟ اگر وہ کمفرٹیبل تھی، کام ٹھیک کر رہی تھی، تو کمیٹی بنی کیوں؟ یہ گروپ بازی کی وجہ سے بنی ہے؟ تو ہاں، اصل میں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ عالیہ جب سے آئی ہیں انہوں نے پارٹی کو کافی متحرک کیا ہے، مطلب پولیٹیکلی وہ انہوں نے آل اکراس پنجاب جا کے، تو ابھی جو لیٹسٹ فیوڈ تھا وہ آئی تھنک جو 9 مئی کو ریلیز نکلنی تھی، کیونکہ 9 مئی کو وہ 11 کو کر دی تھی، اس میں بہت سارے جو پارلیمنٹیرینس سے بہت سارے لوگ جو تھے، جو مجھے اطلاع ہے انہوں نے ریلیز نہیں نکالی، تو شی ایشوڈ شو کاز، یا انہوں نے کوئی وجہ پوچھی کہ آپ نے کیوں نہیں نکالی، تو اس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی، اور یہ وہ شی از اے چیف آرگنائزر، اور ویسے بھی وہ انہوں نے 15-16 مہینے جو ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا، جو ان کے ساتھ بیڈ روم میں سے، مطلب ایک قربانی کی داستان ہے، تو یہ وہ معاملہ وہاں سے زیادہ گڑبڑ ہوا، اور ان کو پہلے ہی کچھ کوارٹرز ہضم نہیں کر رہے تھے ان کا اپوائنٹمنٹ جو ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو لگا دیا گیا ہے، اور تو وہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں، لیکن ان کو جو سنبھالنا چاہیے تھا اس کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا، اٹ شوڈ ہیو بین ڈیلٹ آن دا پارٹی لیول۔ آج میٹنگ میں سنا کافی تلخ باتیں ہوئی ہیں ان کی اور شاید سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان، صحیح خبر ہے؟ صحیح خبریں غلط خبریں شاہ جی سے پوچھ لیں۔ نہیں میں آپ سے تو آؤں گا، پہلے آپ بتائیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ کافی تلخ جملوں کا استعمال، میری بھی یہ اطلاع، یہ ہوئی ہیں نا باتیں آج؟ میری بھی یہ اطلاع ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں صاحب، انہوں نے عالیہ حمزہ بی بی نے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب، میری اطلاع یہ کہ ان کا آپس میں کوئی ان پلیزنٹ باتیں ہوئی، انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ہر اعتبار سے ایک ناکام آدمی ہیں، وکیل سمیت، اوکے، یہ لفظ کہے ہیں، اور میری 2 سے زیادہ سورسز، لیکن وہ سیکرٹری جنرل بھی ہے اور میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ ہوتے ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے، آپ نے ایک رپورٹر سے، سر اینکر پرسن جنہوں نے زندگی میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں، آپ نے ایک رپورٹر سے سوال کیا، آپ کو رپورٹر نے جواب دیا ہے، اب وہ ان کے یعنی مزار پہ بعد میں چڑھاوے چڑھیں یا کیا ہوں گے وہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے، اور میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو
سیاسی اعتبار سے صحافی طور پر ایز جرنلسٹ مجھے تو ان لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ناقدوں میں شامل ہیں. ٹھیک، میری ابھی بھی ہزاروں رہتے تھے. آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں شاہ جی. او یار حق اور سچ چلیں چھوڑیں، وہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. اگر حق کے اتنے ہی سچ ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں پوچھتے کہ عمران خان کیا چھوڑے. تو میں جواب یہ دیتا کہ اگر سگریٹ پی رہے ہوتے میں کہتا جی کہ سگریٹ چھڑ دو شاید معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن اب آؤ سیریس بات کی طرف رہیں. بات یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کا بدترین دشمن بھی اگر اس کو لاہور کی تھوڑی سی سمجھ ہے تو یہ بات ماننے کو مجبور ہوگا کہ پنجاب کو ہی نہیں بلکہ لاہور شہر کی گلی گلی میں جا کر خاص طور پر دیکھیے کہ بڑی ایکٹیو و بڑی دلیر ہیں. نہیں بابو، بات یہ ہے کہ بے ٹکسالی جو جینوئنلی جو حمزہ کی انکنکرڈ کانسٹیٹوئنسی مانی جاتی تھی اس میں ایک ایک محلے میں یہ خاتون گئی ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا یہ ڈی ایچ اے کی ہیں. میں جب فروری میں لاہور گیا وہ الیکشن کی وہ لینے کے لیے وائبس، تو وہاں مجھے لوگوں نے کہا کہ عالیہ بھٹ جیتے گی. میں کہا عالیہ بھٹ انڈیا دی ایکٹر ہے گی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہے عالیہ حمزہ بھٹے گی. پھر میں نے کہا یار اوہو پھر مجھے پتا کرتے کرتے تو پتا چلا شی آلسو از فرام وال سٹی آف لاہور. اور اس کے بعد سے مستقل جو ہے وہاں کے اچھا. اور عجیب بات ہے کہ وہاں کے جو بزرگ لوگ ہیں عام طور پر جو دکانوں پہ اور تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں دے ہیو اے لاٹ آف سمپتھی فار ہر، کیونکہ لاہور کا کلچر ہے کہ یار تیاں پہنانا یہ وہ یو کین انڈرسٹینڈ دس. اب ان کو اتنا ڈسگریسفل طریقے میں ہٹانا میرا خیال ہے کہ انجسٹیفائڈ تھا، اور ان کا غصے میں آنا جو ہے وہ 100% درست تھا. ڈیلیوٹ کر دیا نا. اب ایک نئی کنفیوژن آ گئی ہے نا. مظہر آپ کو بھی اسی میں شامل کر رہا ہوں کہ 2 سالوں میں چوتھی کمیٹی بن گئی ہے کے پی کے اندر. سیریس رفٹ ہے. جب انہوں نے ہٹایا گنڈا پور صاحب کو تو ان کے جو آرچ رائیول تھے وہ تھے جنید خان، ان کو بنا دیا. اب جب پی ٹی آئی والوں سے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جنید کہتے ہیں بھائی یہ چیف منسٹر کے بغیر کیسے ریلی آرگنائز ساری کریں گے، یہ ڈالیں. وہ ڈالتے ہیں ان پہ، اور ایک انڈر کرنٹ چل رہا ہے کہ ناکام ہو. ظاہرہ گڈھا پور صاحب چاہتے ہیں کہ جنید ناکام ہو، جنید چاہتا ہے کہ میں ناکام نہ ہوں، یہ بوجھ ان پہ ڈالا جائے. سو وہ پاور بیس پہ بھی ایک کانفلکٹ ہے، پنجاب کے اندر بھی کانفلکٹ ہے. اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. جو بیانات کے بعد ایک نئی سچویشن نکلی ہے جو آج بھی علیمہ بی بی نے کہا ہے، بیکاز ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، ایک بہن ہیں، وہ بھائی کے لیے کر رہی ہیں تو اس لیے ان کو علیحدہ سمجھا جائے. لیکن ابھی تک علیمہ بی بی نے جتنے بھی بڑے فیصلے خان صاحب کے تھے علیمہ بی بی نے اناؤنس کیے، چاہے وہ نومبر والی ریلی تھی یا دوسرے تھے. ایجیٹیشن کی کال بھی اس باری انہوں نے پہلے اناؤنس کی. تو شی از ناٹ جسٹ اے سسٹر. وہ کلیئرلی خان صاحب کا ان کو پورا اعتبار ہے. یہ مجھے بتائیں ان دونوں اس سچویشن کے ساتھ اور لارجر پولیٹیکل الائنس بھی نہیں بنا، کیا پی ٹی آئی ایکچولی کوئی سیریس چیلنج ماؤنٹ کر سکتی ہے اس وقت؟ دیکھیں مالک، جو سیاسی تحریکیں ہوتی ہیں وہ بلڈ اپ کی جاتی ہیں. سیاسی تحریکیں رینڈملی نہیں ہوتی. مطلب آپ ایک دم ایک کال دے دیں اور اس کے بعد سارا اپنا پورا جو پریشر ہے وہ جو ہے وہ بسٹ آؤٹ ہو جائے. سوری فار انٹرجیکٹنگ. مظہر میں صرف ایڈ کر دوں کہ علی ظفر نے آج کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 5-6 دن میں لاہے عمل بھی ہم اناؤنس کر دیں گے. پلیز کیری آن. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت ان کی ہائرارکی ہے، اگر تحریک انصاف کی ہائرارکی دیکھیں اس وقت جو ان کے چیئرمین دیکھ لیں، سیکرٹری جنرل دیکھ لیں اور دیگر عہدیدار دیکھ لیں، اور ان کا پس منظر دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے بہت اچھے لائرز ہوں گے، بہت اچھے جو ہے میں کسی کی سنسیئرٹی کو وہ نہیں ڈاؤٹ کرتا. لیکن تحریک چلانا اس کے لیے جو چیزیں جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، وہ اس کیڈر میں نظر نہیں آتی ہیں. آج جو لوگ گرفتار ہیں ان کے اندر جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں یا ایون ابھی اعجاز چودھری ریلیز ہو کے آئے ہیں یا دیگر لوگ جن کا ایک پس منظر ہے جو مختلف تحریکوں میں رہے ہیں. یہ جو کیڈر ہے اس کیڈر میں، اور یہ جو ان کے لوگ تھے جو خاص طور پہ 9 مئی کے واقعے کے بعد بہت سے انڈر گراؤنڈ چلے گئے، بہت سے پکڑے گئے، بہت سے اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں جو فائنل کال تھی 26 نومبر کی، 26 نومبر کے بعد کوئی تحریک نہیں چل پائی.
اور 26 نومبر کے بعد جو حالانکہ اسی وقت جو کلیم تھے کہ اتنے لوگ مارے گئے، اس کے اگلے دن تو خیبر پختونخوا بند ہونا چاہیے تھا. اس کے اگلے دن تو کال یہ ہونی چاہیے تھے کہ پورے ملک میں ہڑتال کر دیتے. آپ اس میں جو 26 نومبر کے سین سامنے آئے تھے، جو کہے گئے، جو دعوے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک دم برسٹ آؤٹ ہو گیا، کوئی چیز ہوئی نہیں. اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ تو مجھے لگا کہ تحریک انصاف میں ایز اے اپوزیشن پارٹی موومنٹ چلانے کی کیپیسٹی اب تک نہیں بلڈ اپ ہو کر سکی. اب بھی اگر وہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں تو عمران خان یہ تو بتائیں کہ وہ کیڈر کون سا ہے جو نکلے گا، اس کیڈر کو نکالنے والے کون لوگ ہیں. ظاہر ہے پارٹی کی آرگنائزیشن ہی نکالتی ہے نا. تو اگر کیا سلمان اکرم راجہ اگر سیکرٹری جنرل ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، تو پنجاب میں وہ لوگ نکالیں. اسی طریقے سے بیرسٹر گور چلے خیبر پختونخوا سے تو پھر آ جاتی ہے. سندھ میں علیم عادل شیخ اپنی وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم نے جو ملک گیر احتجاج ہے وہ اب تک پچھلے 2 سال میں ملک گیر احتجاج نہیں نظر آیا. اس کا فائدہ گورنمنٹ کو ہو رہا ہے، بائی ڈیفالٹ فائدہ ہو رہا ہے کہ ڈس آرگنائزیشن ہے، تقسیم نظر آتی ہے. علیمہ خان اگر صرف بہن ہیں تو ان کو روز میڈیا سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آئیں عمران خان سے ملیں اور چلی جائیں. یا پھر آپ تحریک انصاف کا جو ہے وہ پریکٹیکل حصہ ہوں، آپ کو عہدہ دے دیا جائے، آپ پھر اس کو لیڈ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے کہ علیمہ خان ایک لائن لے رہی ہیں، بیرسٹر گوہر دوسری لائن لے رہے ہیں، باقی لوگ تیسری، تو آپ ورکرز کو کنفیوز کر دیا آپ نے کہ وہ کس کی ڈائریکشن کو فالو کریں. ہاں دیٹ از تھنگ کہ کون لیڈ کر رہا ہے. بلکہ یہ جو کچھ دو والا بیانیہ تھا اس کی آج ایک نئی انہوں نے ایکسپلینیشن بھی دیا علیمہ بی بی نے. ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے سن لیں بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پھر اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ذرا کہ آج انہوں نے کیا کہا. آج انہوں نے بتایا کہ ان سے مانگا کیا گیا ہے. ان سے کہا گیا تھا، کہتے ہیں 2 سال پہلے، کہ آپ 3 سال کے لیے چپ رہیں، آپ حکومت کو چلنے دیں، جو یہ چوری شدہ مینڈیٹ بھی ہے اس کو بھی چلنے دیں. تو اس کا مطلب ریسٹوریشن آف یہ ڈیموکریسی کے لیے یا جمہوریت کے لیے تو بات نہ ہوئی. انہوں نے کہا کہ جدید کے ظلم کے آگے میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا. 3 سال کیا، میں 3 منٹ کے لیے بھی نہیں چپ رہوں گا. اسے 26ویں ترمیم آئی ہے، اس کو قبول کر لیں. تو اس کا مطلب جو رول آف لا ہے عمران خان وہ بھی قبول کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی اپنی چیز چھوڑ دیں. 9 مئی والی 9 مئی کا انہوں نے مجھے کہا اس کی معافی مانگ لیں. وہ کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو، تو انہوں نے کہا وہ لوگ معافی مانگیں جنہوں نے 9 مئی کی CC فوٹیج چوری کی تھی، وہ لوگ جنہوں نے خواتین کے اوپر تشدد کیا، جوان بچوں کے اوپر تشدد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو معافی مانگنی پڑے گی. تو عمران خان کس چیز کی معافی مانگے 9 مئی کی؟ مخصوص نشستیں جو اسپیشل سیٹس ہیں، تھوڑے سے ججز بٹھائے ہوئے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ان کے حوالے کر دیا جائے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دل ہے کہ جو PTI کی مخصوص نشستیں تھیں یہ بھی ان کے حوالے کر دیے جائیں. پارٹی کے جو عہدیداران ہیں ان کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا ہے. اب خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے مضبوط ہو کر پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے. اگر آپ کو خوف ہے، اگر آپ یہ نہیں وزن اس کا بوجھ برداشت کر سکتے، آپ ان عہدوں سے الگ ہو جائیں تاکہ وہ لوگ آگے کر سکیں جو یہ بوجھ برداشت کر سکیں گے. فیصل پھر بات رہ کے آگے بات ہونی کس پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی الیکشنز انل کریں، نئے الیکشن کروائیں اور بقول ان کے جو 26 امینڈمنٹ ہے یہ ختم کر دیں. یہ تو نان سٹارٹرز ہیں. اگر یہ کچھ دو کی بات خان صاحب کی رہائی یا دوسرے اسیران کی رہائی could have been a starting point کہ ٹھیک ہے اب ایک باری باہر آ جائیں اس کے بعد اگلی باتیں چلیں گی. تو یہ تو نان سٹارٹر پہ بات ہونی کی، اور کس طرح ہوگی؟ کیونکہ جب 2 دن سے ہم سن رہے ہیں یزیدیت شروع ہوگی ہے، یزید ہیں. جس دن وہ بنے فیلڈ مارشل اس دن کہہ دیا اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ کہہ لیں، اب تو فیلڈ مارشل بننے کی ضرورت ہے. یعنی کہ ہر چیز پرسنلائز ہوتی جا رہی ہے اور بالکل ذاتیات پہ آ رہی ہے. پھر انہی سے کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے، اور پھر جو مطالبے ہیں وہ اوبیسلی وہ نان سٹارٹرز ہیں. تو پھر یہ آپ کے ہو کیا رہا ہے PTI کے اندر؟ فرینکلی واٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ؟ پھر مالک PTI اس وقت بہت کنفیوز ہے اور ان کو کوئی ڈائریکشن لیس ہے اور ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ جو نان پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جن کا پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے،
دیکھیے آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت آپ سے بات کیوں کرے گی؟ لیٹس اینالائز اٹ. ان کے اوپر تو کوئی کمپلشن نہیں ہے. جنگ وہ جیت چکے ہیں. پولرائزیشن ملک میں ختم ہو گئی ہے. اب کوئی ایونٹ ہوگا. بجٹ پہلے امیج کا بہت پرابلم تھا فوج کا, وہ بھی جنگ میں کر دیا. اب اگر بجٹ آتا ہے, لیٹس سپوز بجٹ میں ایک ایونٹ آتا ہے, اس پہ آپ بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک چیز ہے جس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. ابھی پی ٹی آئی کو پولیٹیکل الائنس آپ نہیں بنا سکے. اچھا پولیٹیکل الائنس بھی نہیں بنا سکے. دوسرا میری خان صاحب سے بات ہوئی تو خان صاحب نے کہا جی وہ تو فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا, وہ میں تو آئی واز ٹیکن اے بیک. میں نے کہا جی یہ, اور آئی تھنک فواز صاحب نے بھی یہ بات, میں نے کہا نہیں سر یہ ایسی بات تو نہیں ہے. اس میں تو یہ تھا کہ یہ 4 پوائنٹ تھے جو تحفظات انہوں نے اپنے رکھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو فضل الرحمان کے بارے میں جو پارٹی کی قیادت ہے غلط انفارمیشن دے دی ہے. بالکل بالکل. میں نے کامران مرتضیٰ ان کی بہنیں اور ساری ملتی ہیں, وہ نہیں بتاتی. وہ تو پولیٹیکل نہیں نہ سمجھ آتی. میں نے کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا سر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا وہ آپ, مجھے بھی 4 پوائنٹ, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ 4 پوائنٹس کیا تھے مولانا صاحب کے جو تحفظات تھے. یہ بات یاد رکھے گا کہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی ملاقات عمران خان سے اس دوران کبھی بھی نہیں رکی. اٹ واز کانسٹنٹلی ٹیوزڈے. یہ بعد میں مارچ میں آ کے گڑبڑ ہوئی, اس سے پہلے ملاقاتیں ضرور تھیں. ان سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے یہ بات کریں. انہوں نے میسج کنوے کیا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, وی آر گڈ. تو انہوں نے کہا آپ میسج کر دیں ہمیں, آخر ہم نے بھی اپنے بندوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. نو بڈی ایون ٹیکسٹڈ دیم. پھر ان کا یہ گلا تھا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ پیپلز پارٹی سے اور نون سے بات نہیں کرنی. میں نے ٹی وی, آپ نے رات کو میرے سے بات کی, صبح میں نے ٹی وی سوئچ آن کیا, آپ نے مجھے اعتماد میں لیے بغیر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پھر چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے, کہا عمران مرتضیٰ بار کے الیکشنز میں وہ ایک دھڑا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا ان کا دھڑا ایک ہے بار کے الیکشنز میں. کہا عمران مرتضیٰ صاحب نے کو ایٹ لیسٹ ایک نا پولیٹیکل نائسٹیز بھی ہوتی ہیں نا. آپ نے کسی کے ساتھ اتحاد بنانا ہے, آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ سر ہمارا ڈیلیگیشن جا رہا ہے, انہوں نے اپوزیشن کا ڈیلیگیشن بنایا تو آپ بھی آ جائیں, آئیں نہ آئیں وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ اس پہ چلے گئے. پھر جو سب سے بڑا ان کا ریزرویشن کیا تھی, ان کی ریزرویشن یہ تھی کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں ٹو ایکسٹینڈ آرم ود دا اسٹیبلشمنٹ. آپ اس پہ ہمیں بتائیں. اب اس پہ تھوڑی سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی جے یو آئی کی بھی تھوڑی سی ذاتی یہ اس طرح سے ہو گئی کہ جب عمران خان صاحب کا ٹویٹ آ گیا کہ اعظم خان سواتی کی ملاقات کے بعد کہ انہوں نے کرنا, میں ملاقات ہوئی تھی تو یہ میں نے بھی میسج کنوے کیا. اس کے بعد یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ جو اسٹانس ہے وہ ہمیشہ سے کنسسٹنٹ رہا ہے. سو دیز آر دا کنفیوژنز. اب بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل جماعتوں سے بات نہیں کریں گے, وہ اختیار میں ہیں یا نہیں ہے, تو پھر آپ بات اسٹیبلشمنٹ آپ سے کیوں کرے گی؟ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا پولیٹیکل. پہلے پولیٹیکل الائنس بنائیں, اپنے لوگوں کو بیئر منیمم کنسنسس پہ لے کے آئیں. اور یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں, یہ اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو جا کے کہا جاتا ہے کہ بار 4-5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے گا, تو پھر عمران خان صاحب کیوں کہیں گے ٹاک کریں؟ نیچرل بات ہے نا, اگر اتنا بندہ نمبر آف پیپل کم آؤٹ, تو وائی شوڈ عمران خان اور اینی ادر پولیٹیشین ٹاک ٹو اینی بڈی؟ پھر تو کافی ہے. 5 لاکھ بھی چھوڑے, لاکھ بندہ بھی اکٹھا ہو جائے, 1.5 لاکھ بھی اکٹھا ہو جائے, بہت بڑا نمبر ہوتا ہے, بہت بڑا نمبر ہوتا ہے, انسٹاپیبل ہوتا ہے. اب اگر آپ جا کے ان کو مسلسل یہ فیڈ کرتے رہیں اور اپنی جو نائلی ہیں ان کو چھپانے کے لیے, یعنی آپ نہیں کر سکے ڈیلیور, یا آپ بزدل ہیں, یا آپ سمجھ نہیں پا رہے, یا آپ کو کنفیوژن ہے, یا آپ نے کبھی کیا نہیں, تو عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر آپ سیاست سیکھ رہے ہیں, یا عمران خان صاحب کو اندر جیل میں رکھ کے سارے جو ہیں وہ مستری بنے ہوئے ہیں کہ چلو ایک گاڑی ہوتی تھی نا پرانی کہ جی اس کو لے کے آؤ. تو لاہور میں ہم جب جاتے تھے تو وہ چھوٹے استاد وہ کہتے تھے نا گڈی کھول کے نا وہ انجن سیکھتے تھے. تو یہ سارے چھوٹے استاد ہیں, یہ سارے انہوں نے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر سیاست سیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا نام لیں, یہ کوئی عقل کو ہاتھ ماریں, ان کو بھی صحیح بات بتائیں, خود بھی صحیح بات سنیں اور کسی پاسے لگے. شاہ صاحب یہ ڈیل کا لفظ گندا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں ہمیشہ پولیٹیکل نیگوشیشنز ڈیلز ہی ہوتی ہیں. And there is no such thing as perfect deal. کسی کو زیادہ ملتا ہے, کسی کو بنایا کس نے, تھوڑا بنتا ہے. مجھے یہ گندا بنایا کس نے نا یار, نئی نہیں بنا کرتے ہیں. اس لفظ کو, ڈیل کو میں NRO نہیں لوں گا, تو آپ ہی نے بنایا نا. اب آپ لینے کو مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ سیاست کا تقاضا ہوتا ہے. آپ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض اوقات جان بوجھ کر اتنے بھولے بنتے ہیں ہمارے پنجابی محاورے والے کہ رحم آتا ہے آپ پہ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شخص جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بیچارہ بیوقوف ہے. سیدھی سادی بات ہے کہ
کیا یہ بات اسٹیبلش ہے نا پوری دنیا میں؟ ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ ان دا اینڈ آل پولیٹکس از لوکل. ٹھیک ہے نا؟ تو مین پیامبر کون ہے جو خان صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ نام ہے ان کا علی امین گنڈا پور. اب ان کا شریکہ کس کے ساتھ ہے اور کون سے شہر میں ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گئے جی بیرسٹر گوہر صاحب. اب بیرسٹر گوہر صاحب کو لگایا میں نے تو نہیں ہے، جنہوں نے لگایا ہے. لگانے کے بعد اب یہ کہ اس دن صاف الفاظ میں I will not force him to confirm whatever I am saying. خان صاحب نے کہا کہ بھائی میری جماعت نظریاتی ہوا کرتی تھی، اب یہ الیکٹیبلز کی بن گئی ہے. یہ الفاظ ان کے ہیں، میرے نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اب الیکٹیبلز جنہوں نے رہنا ہے وہ چلے جائیں. اب یہ کتنا سنہری موقع تھا کہ آپ سب نے یہ تو دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک مومنٹ آف گلوری، آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال ایک آدمی جب آرمی میں جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں آرمی چیف بنوں، اور آرمی چیف کے بعد فیلڈ مارشل بننا تو بہت ہی ایک یونیک بات ہے نا. اس میں جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ نہیں آئے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیغام تو وہ لاتے ہیں، وہ وہاں موجود نہیں. اب اس کے لیے یہ کہ ان کا پردہ رکھنے کے لیے نو اٹ از ڈیفائنس کہ آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں. یہ کوئی اتنی ڈیپ موساد لیول کی کوئی یعنی کہ کانسپریسی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے مجبور ہیں کہ نہ آپ میرے جوگے ہیں نہ آپ اس جوگے ہیں. لیٹس فیس اٹ. اب یعنی پرابلم جو ہو رہا ہے کہ تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے جی کہ وہی ڈاکٹر دوبارہ متحرک ہیں. 3 ڈاکٹر ہی تھے نا جو پہلی مرتبہ آئے تھے، ڈاکٹر سارا بلال، منیر آف یعنی کہ فلوریڈا، اور عثمان صاحب جو ڈینٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے تینوں کے تینوں میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت امریکہ میں ہیں. اس کی کیوں نہیں تردید کر پائی یہ قرارداد کہ بھی کون سا آیا ہوا ہے؟ یہ یعنی کہ بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں، بلکہ خبریں یہ چھپائی جا رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کاوشوں کی بدولت وہ دوبارہ گروپ آ گیا ہے اور رضامند ہو گئے ہیں خان صاحب ان سے ملاقات کے لیے. او بھائی، خان صاحب کی رضامندی اگر کسی نے پوچھنی ہوتی تو علیمہ بی بی کو کتنی مرتبہ روکا گیا ہے. بریک کے بعد کمپلیٹ کر لیں بات. اور نہیں یار، میں نے کمپلیٹ نہیں، مطلب یہ کہ جان بوجھ کر جو ہے نا ایک سیدھی سادی بات ہے میرے پیارے بھائی. ہیئر از دا ٹائم ویئر کوئی ایکسٹرا بیگیج ہے، اگر کسی کی بھی کوئی یوٹیلیٹی تھی خان صاحب کی نظر میں وہ ساری ایکسپوز ہو گئی ہے. Now he has to clear-headedly take the command and decide who is who. Otherwise یہ confusion will there are somebody. بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آ کے یہ بات کر لیتے ہیں تینوں کہ آپشن کیا ہیں عمران خان صاحب کے پاس. What are the options اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بذر آپ سے شروع کرتے ہیں. آپشنز کیا ہیں اس وقت عمران خان کے؟ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے، شاہ صاحب کہہ رہے تھے یار اگر بے نظیر بھٹو این آر او کر سکتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، سیاست میں کیا اتنی برائی ہے. آپ تو امیجیٹ ریلیف لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے ہیں. کیا آپشنز ہیں؟ بیکاز تحریک تو آپشن مجھے فرینکلی ہم سب کو نظر نہیں آ رہی. کیا آپشنز ہیں عمران کے پاس؟ مالک دیکھیں، جس پچ پر عمران خان لے گئے ہیں ظاہر تحریک انصاف کو، اور جن پرنسپلز کی وہ بات کرتے رہے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی کمپرومائز جو ہے وہ عمران خان کو نقصان دے سکتا ہے. نواز شریف صاحب بھی یہ ساری باتیں کرتے تھے، بی بی بھی کرتی تھی، سب کی ہم نے باتیں سنی. کس کی پاپولیرٹی ختم ہوئی؟ سارے وہی ہیں. نہیں، دونوں دیکھیے، دونوں کی پالیٹکس، دونوں کی پرسنالٹی میں بڑا فرق ہے. عمران خان اور نواز شریف دونوں کو آپ ایک ساتھ نہیں، ایک پیمانے میں نہیں ڈال سکتے. ایون تینوں جماعتوں کے لیڈروں کو دیکھ لیں. اب عمران خان نے جس طریقے سے چیزیں ہوئیں، ڈیولپ ہوئیں، ایک چیز کا انہیں بہت آج بھی یقین ہے. دیکھیے 8 فروری کا الیکشن جب ہو رہا تھا تو پوری پارٹی نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ فار عمران خان. عمران خان نے کہا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، ہر صورت میں الیکشن میں جانا ہے، اور اس نے رزلٹ دے دیا اپنے طور پہ. میرا خیال ہے وہی سامنے رکھتے ہوئے انہوں وہ تحریک کو سمجھ رہے تھے کہ لوگ نکل آئیں گے، لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں گے اور یہ گورنمنٹ پیرالائز ہو جائے گی.
ووٹ تو خاموشی سے ڈالتا ہے نا مظہر، جلوس میں جا کے تو مار بھی کھانی پڑتی، گولی بھی کھانی پڑتی، فرق ہے دونوں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ ان کے ذہن میں عرب اسپرنگ تھا، ان کے ذہن میں جس طرح 2014 کا دھرنا تھا ان کے دور میں، یہ پوری آپ وہ دیکھیں تو ایون آپ جب تحریک انصاف، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اسٹانس سے نہیں ہٹ سکتے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس اسٹانس سے ہٹیں گے۔ شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ وہ جیل میں دیکھیں 2 سال جیل میں گزارے ہیں نا، کون سا ان کا مخالف ہے جو یہ کہتا تھا کہ وہ عمران خان 2 سال جیل میں گزار لیں گے، گزار لیے جیل میں، اور ناٹ اے سنگل ڈے وہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، جس طرح عام طور پہ ہمارے سیاستدان ایڈمٹ ہوتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا کہ لیڈروں میں فرق ہے، میرا خیال ہے ان کے سپورٹرز میں بھی فرق ہے۔ جتنا خان صاحب کا سپورٹر فارگیونگ ہے اور وہ ایک کلٹ کی حد تک بلیو کرتا ہے ان کے اندر، اگر پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کے ووٹرز نے بھی مارجن دے دیا، خان صاحب کا ووٹر تو بہت زیادہ اسٹرانگلی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ اگر خان صاحب کوئی وقتی ریلیف لیتے ہیں، بیکاز اگر میرے خیال میں سب سے ضروری پی ٹی آئی کے لیے ان کا باہر آنا ہے، باہر آئیں گے چیزیں امپروو ہو جائیں گی، پارٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن باہر آنا بہت بڑی بات ہے، کسی نے آنے نہیں دینا، اگر آتے ہیں تو ان کی مصیبتیں ساری کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا عمران خان کا آبجیکٹو یا پارٹی کا ڈکلیئرڈ آبجیکٹو عمران خان کو باہر لانا اگر کر لیتی ہے تو اس میں اتنا ڈرنے والی کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب 1986 میں تشریف لائی تھی طویل جلا وطنی کے بعد، تو سب کی دانش میں کوری یقینوں کی صورت آ رہی تھی، تو یاد ہے کسی شخص نے، ان کے جیالے نے امریکن جھنڈا جلانے کی کوشش کی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں۔ ہم اس جلوس کے بعد کر رہے تھے پھر یہ کہ مرحومہ وہ نادرہ خاقانی کے ہاں وہ یعنی بعد میں شفٹ ہوئی، فیصل صالح حیات کے ہاں جلسہ تھا، تو ان دنوں کہا جا رہا تھا کہ جی ابھی پیپلز پارٹی جو ہے یہ پجیرو گروپ کی پارٹی بن گئی، تو باہر کارکنان تھے، ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا، تو ان دنوں نعرے لگے تھے ضیاء بھی ہم کو مارتا ہے، تم بھی ہم کو مارتے ہو، تو ان کے گارڈز نے مارا تھا۔ میرے پیارے، اگر آپ اس خیال میں ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جن کے ڈیرے ٹوٹے گئے، جن کے گھروں کے اندر سب کچھ ہوا، وہ مظہر ٹھیک کہہ رہے ہیں، دے وڈ فیل بیٹریڈ، اور اسی طرح ری ایکٹ کریں گے جیسے بے نظیر اسی طرح جو ہے ایک زمانے میں ایک حوالے سے الذوالفقار کیا تھا، اور یہ جو مرتضیٰ بھٹو صاحب نے اپنی جماعت بنانے کی کوشش کی تھی وہ کیا تھا، وہ یہی ایلیمنٹ تھے کہ یار ہم ساری عمر لڑتے رہے، مارم کھاتے رہے، اور آپ کے مذاکرات ہو گئے، آپ آ گئے، اور تو آپ سمجھتے ہیں ان کے بھی ہینڈز آر ٹائٹ ان دیٹ سینس، ان کے جو ہے ہینڈز آر ٹائٹ۔ ہاں، ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع تھا، وہ موقع یہ تھا کہ جی تمام تر اختلافات اپنی جگہ، اور یہ طریقہ بھی بہت بڑے انقلابی نے کیا ہوا ہے۔ موضوع ان کا سب سے بڑا دشمن چانگ قائشق تھا نا جی، کہ بھئی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ میری جماعت کو اس ضمن میں، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دوسرا کرٹیسزم دیکھ لیا۔ میں آپ کی اجازت سے، ہمیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے جوائن کیا، اصل میں یہ بات لمبی ہو گئی، میں نے پروگرام میں اس پہ بھی بات کرنی تھی، جو زبردست ایک بل پاس ہوا ہے اور جس میں بچوں کی منیمم ایج کر دی 18 سال شادی کے لیے، تھیلیسیمیا جو بڑا ایک موذی مرض ہے اس کی بھی اس میں ڈال دیا کہ جی ٹیسٹ ہونے چاہیے شادی سے پہلے، اور یہ قوانین ناظرین صرف پاکستان کے اندر اب نہیں آئے، یہ بہت ملکوں میں، ایران، جارڈن، ٹرکی، انڈونیشیا، ایجپٹ، بہت سے اسلامک ممالک میں ہیں، لیکن اس پہ اب اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑے اعتراضات کر دی ہیں، یعنی کہ اس ملک میں اگر آپ 18 سے نیچے ہیں تو آپ شادی کے بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں مل سکتی، اور روزانہ ہم خبریں پڑھتے ہیں 12 سال کی بچی بک گئی، 60 سال کے بندے سے شادی ہو گئی، ٹوٹل ابیوز ہے۔ اس پہ شریعت کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہوا ہے کہ ریاست کے پاس اختیار ہے یہ قوانین پاس کرنے کا۔ جسٹس بابر ستار نے بھی ایک زبردست ججمنٹ لکھی ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ چائلڈ ابیوز کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ مائنر کے ساتھ کسی بھی قسم کا سیکشول ریلیشنز ہوں۔ نظریاتی کونسل کا کہنا یہ ہے ان لوگوں کا کہ جو ہے، اور جو اس کے ناقدین ہیں،
کہ بلوغت ایج پہ نہیں ہوتی، خالی فزیکل ڈیولپمنٹ ایشو نہیں ہوتا، بات مینٹل ڈیولپمنٹ کی ہے. شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. شی واز ون آف دا ممبرز آف دا بل. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں؟ پہلے تو بہت مبارکباد. اٹس اے بریلینٹ بل جو اب دونوں ہاؤسز سے پاس ہو گیا. لیکن شہری یہ بتائیے، بہت بڑا کویشچن ہے کہ یہ اب پریزیڈنٹ صاحب کے پاس گیا ہوا ہے. کئی لوگوں کو خوف ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لوگ بھی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، پھر پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. وہ شاید ان سے اگر ریکویسٹ کریں گے کہ یہ بل اور کچھ نہ کریں، ابھی واپس بھیج دیں تو ہم پھر اس پہ دیکھ لیں گے. کیا پاسبلٹی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کو سائن کر دیں گے یا کم از کم واپس نہیں بھیجیں گے؟ جی شکریہ مالک. یہ میں ضرور کہوں گی کہ پہلے میں کریڈٹ دینا چاہتی ہوں اس میں 2 اور سینیٹرز کو، ایک سینیٹر اور ایک ایم این اے کو. اب تو سہم کامران ایم این اے ہیں، پہلے انہوں نے یہ موو کیا تھا. اس کی پھر دوسری شکل 2019 میں نے موو کی، سینٹ سے پاس ہوا. پھر وہاں یہ دیکھیں اس کی جرنی کتنی لمبی ہے، 7 سال سے زیادہ لگے ہیں، اور وہاں جا کے دم توڑ دیا. 2 دفعہ پاس ہوا، سینٹ سے دم توڑا. پھر اب شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ تینوں ہم ایم این ایز اینڈ سینیٹرز فرام پی وی پی، اس نے موو کیا ہے. اور یہ پھر میں نے کہا ایک دن میں ہم اسے نکالیں گے، کسی طرح نکالیں گے. آپ کا سوال ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کا آبجیکشن کیوں ہے. میں ایک بات آپ سے مؤدبانہ کروں کہ دیکھیے ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے سوسائٹی میں. پارلیمان نے اس دن اپنا ایک اور اختیار استعمال کیا، وہ یہ کہ یہ ریفر کرنے کے لیے بھی انہوں نے خود سو موٹے لیا ہے. ریفر کرنے کے لیے بھی بل لیگلی آپ کو ایک کوورم چاہیے ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں تھا. میں نے کہا اس پہ ووٹنگ کرائیں. چلیں، یہ ہٹ دھرمیاں نہ کریں، دھوس دھمکی سے کچھ نہیں ہوگا. ہمارا یہ حق ہے، پارلیمان ہے ہم، تو آپ پلیز اس میں اپنا وہ لے آئیں، اپنے نمبرز لے آئیں. نہیں لا سکے وہ نہیں ریفر ہوا. اور اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہم نے پوزیشن لی، کیونکہ یہ کتنی دفعہ بل دم توڑے گا. اور کوئی 8-9 مسلم ممالک ہیں جہاں بلوغت کی عمر 18 سال ہے، ٹھیک ہے، ایج آف کنسینٹ. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جیسے آپ نے ڈرائیونگ کا کہا، آپ جیل میں بھی جوونائل سسٹم میں رہتے ہیں 18 سال کی عمر میں، آپ ووٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے یہاں ہر 50 منٹ ایک عورت زچگی میں دم توڑتی ہے، ہر 50 منٹ. کین یو امیجن؟ اور اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہے. دوسری ایک وجوہات کسی سے پوچھ لیں، ورلڈ بینک کو فون کر کے پوچھیں، جو سٹنٹنگ ہم کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. آپ 5 سال کی کم عمر 40% بچے، 40% انڈر 5 چلڈرن، آپ سوچیں میل نیوٹریشن. کیوں؟ سٹنٹنگ کا شکار میل نیوٹریشن کی وجہ سے. وہ کم عمر مائیں نہیں اپنے خاندان کی پرورش کر سکتی، وہ اپنا خیال نہیں کر سکتی. بھائی وہ خود وکٹم ہوتی ہیں ابیوز کے. مجھے سینٹ میں کھڑے کہہ رہے ہیں بھائی لوگ، میرے دوست، کہ جی ہم تو جب اسلام کا آرگیومنٹ نہیں ہوا تو کہنے کے نہیں جی یہ پشتون کلچر میں نہیں ہوتا. چلیے، جہاں ہوتا ہے جہاں نہیں ہوتا ہے، ہم نے اپنا حق استعمال کیا ہے. ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ بالکل پاس ہو جائے. کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ کیوں نہیں سائن کریں گے؟ ان کی جماعت موو کر چکی ہے یہ سندھ میں 11 سال پہلے، وہاں وہ قانون بن گیا ہے. اور اکثر و بیشتر کیسز آتے ہیں وہاں پہ جس کی بنیاد پر پھر سزائیں ہوتی ہیں. اور ایک راستہ، ایک بیچ میں ایک دروازہ تو ہوتا ہے نا. ایک چیز بتائیے، لیٹ می آسک یو ون مور کویسچن. کیا وقت آ گیا ہے کہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے، یہ شروع تو ہوئی تھی ایز اے شریعہ اور ان تمام چیزوں کے اوپر ایڈوائس دینے کے لیے، اب وہ ایک پولیٹیکل فورم بن گیا، پولیٹیکل پارٹیز، ریلیجس پارٹیز اپنا کوٹا لے لیتی ہیں. کیا وقت آ گیا کہ اس کی حیت تبدیل کر دی جائے؟ بیکاز فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو آپ کر رہی ہیں، جو دوسرے ججز کر رہے ہیں. کیا ٹائم آ گیا ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل کی کانسٹیٹیوشن پاورز ان کو دوبارہ پارلیمان ریکنسیڈر کر کے اور دوبارہ اس پہ غور کرے؟ دیکھیے پارلیمان اس وقت اپنی کشمکش میں ہے. جیسے آپ نے کہا فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی بہت وضاحت سے ججمنٹ دیا ہے. کافی پٹیشنز ہوئی تھی سندھ والے قانون کے خلاف، انہوں نے نہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا. اب اگر یہ سو موٹو لیتے ہیں، دیکھیے ان کا اپنی ثبات دید ہے، لیکن اٹ از ناٹ، یہ کورٹ میں نہیں ہولڈ اپ کرے گا، اس لیے
کہ سینٹ نے نہیں ریفر کیا، پارلیمان نے کہا کہ ہم نہیں ریفر کر رہے اور ہمیں وہ کورم نہیں لا سکے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی، دیکھیے میں اب بات کو اور بڑھانا نہیں چاہتی. نصرت شاید بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، نصرت جاوید بیٹھے ہیں نا؟ ہاں، تو ان کے ہوتے ہوئے ان کو اچھی طرح یاد ہے ٹی وی پروگرامز پہ ہمیں سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے ان ایشوز پر. نہیں بٹ اینی کانگریچولیشنز. آئی تھنک یہ آپ نے پاکستان کی بچیوں اور بچوں کے لیے بہت بڑا کام کیا اینڈ وی آر انڈیٹڈ ٹو یو ایز پاکستانیز. بہت شکریہ آپ کا. 1.5 منٹ رہ گیا. مظہر آلسو وانٹڈ ٹو ایڈ سم تھنگ. بشار جی آپ بھی. مظہر کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ I just want to add very quickly. I disagree with Shahzab and Mazhar because PP versus PTI is entirely different thing. دیکھیں ایک تو حالات فرق ہیں آج. 15 سیکنڈ ہے. ہاں، اس کے بعد عمران خان صاحب ہیز پروون ہز میٹل. اور یہ جو اگر وہ جن دوستوں کا نقصان ہوا ہے بالکل اس میں ہم بھی شامل ہیں، تو کیا فوج سے لڑنا ہے؟ کمپنسیشن ہی ہونی ہے نا. تو یہ چیز بھی تو ذہن میں رکھنا. آپ اب کیا کریں گے اس کا؟ تو یہ چیزیں بھی آپ کو سوچنی ہے کہ ملک کو آگے لے کے آپ کہتے ہیں گنجائش ہے بات کی. میں نے خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو میں نے تو مشورہ دیا تھا بنی گلا شام کو چلیں. مظہر کوئکلی آپ کس پہ وہ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی بل؟ بہت سیدھی دیکھیں مالک، بہت سیدھی سی بات ہے. خان صاحب ہوں یا تحریک انصاف کو ڈیسائیڈ کرے کہ ہو ول لیڈ دا موومنٹ. یہاں ان کو سب سے بڑی وہ عالیہ حمزہ کہتی ہیں نا یا ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ. اب وہی ہے نا. دیکھیے مولانا فضل الرحمان سے میں نے پچھلے مہینے یہاں آئے تھے تو پوچھا تھا، انہوں نے کہا تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا ایشو یہ کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک ڈیلیگیشن آتا ہے وہ کوئی اور گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوسرا ڈیلیگیشن آتا ہے وہ کوئی اور گفتگو کر رہا میرے کان میں سجاد بھٹی صاحب چیخ رہے ہیں کہ جی وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. مظہر آپ کا بہت شکریہ، فیصل آپ کا، شاہ جی بہت شکریہ. نظر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بہت تھوڑا سا وقت ہے اس لیے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا. میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اسلامی نزدیکی کونسل کی بھی دوبارہ تشکیل نو ہونی چاہیے اور اس کا جو سکوپ ہے اس کو بھی پارلیمان کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. بس ابھی تک جتنے بھی سینسٹیو ایشوز ہم نے متعدد بار دیکھا ہے کہ گائیڈنس کے بجائے ریسٹرکشنز آئی ہیں، پروگریسو آئیڈیاز کے بجائے ریگریسو سوچ چل رہی ہے. خاص طور پہ یہ بل ایک بہت بڑی اگزامپل ہے. اس ملک میں بچیاں بکھرتی ہیں، اس ملک میں یہ جائیدادوں کے جھگڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی، بوڑھے بوڑھے لوگوں سے شادیوں پہ یہ طے ہو رہا ہے. اور وہاں پہ کہنا کہ جی بلوغت ایج کا نہیں، تو یہ بڑی ہی ایک نیرو ڈیفینیشن ہے. وقت آ گیا کہ ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا. اجازت